अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नुज़रत ख़ान वेकअप पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट और मेरा ख़्याल है हम सब का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमको अल्लाह ताला ने कोई 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन से नवाजा है। ये नॉर्दर्न अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है और इसकी अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये कई 1 बिलियन पाकिस्तान इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है और कर रही है। कराची इज़ अ trade and business hub just because of this coastal area, the coastal waters which is connected to our Karachi and is making this Karachi as a business hub. ये 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन 2 प्रोविंसेस के साथ जुड़ी है। एक बलूचिस्तान कोस्ट है जिसमें मोर देन 70% हिस्सा है और दूसरा सिंध कोस्ट का है। सिंध कोस्ट हमारी इकनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंस है। एक हमारा कराची कोस्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब, पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन, और दूसरा हमारा इंडस डेल्टाइक मैंग्रोव सिस्टम जो हमारी कमर्शियली फिशरीज़ का स्पॉनिंग एंड नर्सरी ग्राउंड है। इसके अलावा जो क्लाइमेटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन का काम भी करता है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है इस कोस्ट के और इस ओशन के ज़रिए। हम इंसान ने, सिर्फ पाकिस्तान ने, दुनिया में इसका बेतहाशा नाजायज़ और जायज़ इस्तेमाल किया है। चाहे इसके रिसोर्सेज हों, इसकी खूबसूरती हो, उसको हमने बेदरेक तरीके से यूज़ और मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ कैसे किया है? हमने उसके रिसोर्सेज को बेदरेक इस्तेमाल करके और उसको पोल्यूट करके उसके अंदर हमने अपना गंद बला फेंका, उसको हमने एज ए डस्टबिन के तौर पे ट्रीट किया और बहुत सारे उस ख़जाने को हमने डैमेज करने की कोशिश की है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो हम हेल्थ ऑफ द ओशन या मरीन पोल्यूशन की बात करते हैं, ये थ्रेट फॉर आवर कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोई भी इस प्रोग्राम को टैग किया जा सकता है। इस प्रोग्राम को हम थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, मरीन पोल्यूशन की बात कर सकते हैं या हेल्थ ऑफ द ओशंस की बात कर सकते हैं। आपका जैसे दिल चाहे इस प्रोग्राम को टैग करिएगा। मेरे सीधे हाथ पे एडमिरल जमील साहब हैं और मैंने इनको दो तरह के कैप इनके पास रहे हैं और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आज हमारे साथ हैं। ये डीजी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी रहे हैं और उसके बाद चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट भी रहे हैं। और मेरे सीधे हाथ पे बलूचिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर इमरान साहब मौजूद हैं और इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये हब पे पोस्टेड हैं और हब से जब हमारा ज़िक्र होता है तो हमें शिप ब्रेकिंग का बहुत अच्छा एक पिक्चर जहन में आती है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है ये इमरान साहब से हम बात करेंगे। और हमारे साथ कमोडोर फैसल साहब मौजूद हैं और ये पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त और वहाँ पे एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे मौजूद हैं। मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में पहले तो मैं अपने मेहमानों को बहुत शुक्रिया कहती हूँ और मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इतने अहम टॉपिक पे हमारे साथ आके बात करने के लिए टाइम निकाला। पहले तो वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस है। अच्छा, हम बात को थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। जमील साहब, आपसे मैं बात करती हूँ, बल्कि नहीं, मैं फैसल साहब से बात करती हूँ कि ये बताइए कि ये जो अथॉरिटीज़ है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी या केपीटी, इनका मरीन पोल्यूशन में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? हाँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि वाई दिस केपीटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। ईपीए का तो समझ में आता है, लेकिन आप दो का शायद जनरल पब्लिक को इतना अच्छा अंदाज़ा नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे आप अपनी अगर कोई कारकर्दगी के जी आपका रोल क्या है इस सारे मरीन पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन का। और ये सब पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे एक्स डीजीपी बैठे हुए हैं, इनके होते हुए मैं थोड़ा सा इस पे कुछ बोल देता हूँ। ये एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने इस इदारे को 1987 में बनाया और उसके बनाने की वजह ये थी कि इसके एक्ट के मुताबिक जितने मेरीन रिसोर्सेज हैं
اس کے اوپر پولیسنگ کا کام کیا جا سکے. ریسورس پالیسنگ کا. ہاں جی. تو میری ٹائم کے جتنے ریسورسز پاکستان کے میری ٹائم زونس کے اندر ہیں انکلوڈنگ انٹرنل واٹرز, اس کے اوپر یہ پولیسنگ کا کام کرتے ہیں. اور یہ ایک واحد فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو کہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ آدھے پاکستان جتنا بڑا علاقہ ہے جس کی یہ پولیس ہے. تو اٹس اے ویری بگ جاب. تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب ہمارے پاس لوگ ہیں, لیکن ود دی ہیلپ آف دی سرفیس پلیٹ فارمس, ود دی ہیلپ آف ایئر پلیٹ فارمس, اس چیز کو کیا جا رہا ہے. پہلے ہم لوگ تھوڑا سا براؤن واٹرز میں ریسٹرکٹیڈ تھے, لیکن براؤن واٹر کو کیونکہ ہماری آڈینس کو یہ ٹرمینالوجیز نہیں پتا, جی تو تھوڑا سا ذرا میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ تقریباً ہماری کوسٹ سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر پانی کی طرف جو علاقہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں رفلی کہ یہ براؤن واٹر, انٹر ٹائیڈل واٹر جسے ہم کہتے ہیں, انٹر ٹائیڈل واٹر, ٹیریٹوریل واٹر, اس کے اندر کا. اب ہمارے پاس بڑے شپس اور یہ سب کچھ آنے کے بعد ہماری رینج بھی انکریز ہو گئی ہے, تو ہم بلو واٹر کی طرف جانا شروع ہو گئے. ویری گڈ. اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسا پاکستان کا میری ٹائم پوٹینشیل جو کہ شاید ہماری اس ریچ میں نہیں تھا, وہ اب اس ریچ میں آ گیا ہے. اور اس کے آنے سے بہت ڈفرینس کریٹ ہوا ہے. اگر اپنے منہ کارکردگی بتانا میرے خیال میں ذرا زیادہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم سننا چاہیں گے, ہماری آڈینس سننا چاہے گی. بالکل ٹھیک ہے. سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے اس میری ٹائم زونس کے اندر, وہ ہم لوگ سرچ اینڈ ریسکیو میں بہت کردار ادا کرتے ہیں. اور میری ٹائم سرچ اینڈ ریسکیو از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. اتنا آسان کام نہیں ہے. دوسروں کی زندگی بچانا, چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں, ہمارے میری ٹائم زونس کے اندر موجود ہیں, تو ان کی زندگی کو بچانا, ان کے جو شپس ہیں یا ان کی جو بوٹس ہیں اگر وہ سنک ہو رہی ہیں ان کو بچانا. اگر آپ پیچھے 1 مہینے کے اندر دیکھیں تو ایران کے ایک کشتی تھی, اس کو ہم نے بچایا. اسی طرح 2 عمانی تھے, ان کو بچایا گیا. اسی طرح سری لنکا کے کچھ لوگ تھے جو کہ سرچ اینڈ ریسکیو ایریا میں دور چلے گئے, ان کو بچایا گیا. اسی طرح اینٹی پولوشن کے اندر ہماری بہت ساری ایفرٹس ہیں. ہر سال ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں باراکوڈا کے نام سے. اس ایکسرسائز کا یہ کوڈ نیم ہے بیسیکلی, تو آئل سپل کے اگینسٹ رسپانس ہے اس کا. تو وہ ایکسرسائز بھی کی جاتی ہے تاکہ سب لوگ نیشنل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, یہ نیشنل ٹاسک ہے, تو وہ نیشنل اسٹیک ہولڈرز اس کو پورے کو آتے ہیں اس کے اندر اور اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. چلے آپ سے ابھی اس آئل سپل پہ تھوڑا سا ہم کریں گے. جی عمران سعید صاحب آپ بتائیے. جی, اور میں بہت بلوچستان ای پی اے کی میں بڑی شکر گزار ہوں. میں شاید اس فورم سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا جتنے بھی میں نے پروگرام کیے اور میں سارے ای پی ایس کو ضرور ایک انٹیمیشن بھیجتی ہوں, انویٹیشن, جو سب سے پرومپٹلی جو مجھے رسپانس کرتا ہے نا, چاہے اس کے سیکرٹری ہوں, ان کے ڈی جی ہوں اور ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹرس ہوں, تو وہ ہمیشہ آتے ہیں میرے پروگرام میں. تو میری طرف سے آپ سب کو بہت شکریہ. جی عمران صاحب. بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہمارے پاس کہ جتنے بھی ایمیشنز ہو رہے ہیں یا جتنی بھی پولوشن, آپ کی کوسٹ لائن سب سے بڑی ہے. کوسٹ لائن بہت بڑی ہے, ایشوز کم ہے لیکن کوسٹ لائن بہت بڑی ہے. لیکن فارچونیٹلی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کے پولوشن کے حوالے سے تو یہ بہت کم ہے. اس کی 2 مین وجہ ہے. ایک تو یہ ایک بڑا تھن پاپولیشن ایریا ہے, یہاں پہ بہت کم لوگ رہتے ہیں, اور دوسری یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز بھی بہت کم ہیں, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز. اگر آپ کمپیئر کریں سندھ سے تو یہاں پہ بہت کم ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. مور دین 200. ہاں, شپ بریکنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں پولوشن کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے. وہاں پہ اس پہ سلج بھی آ سکتے ہیں. دوسرا اس کو ڈیورنگ ڈسمینٹلنگ بہت سارے کیمیکلز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. پوٹینشیل ہے اس میں, کیونکہ یہ ایسے بہتر اس لیے ہو گیا یہ شپ بریکنگ انڈسٹری کیونکہ اب اس کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے ٹورڈز دوسرے ملکوں میں اس کے واش کے لیے. یہ پورے کا پورا شپ گیس فری ہو کے آتا ہے, تو اس میں سلج اور اس طرح کے کیمیکلز کی کوئی گنجائش نہیں ہو جاتی. اس کو چیک کرنے کے لیے تھینکس ٹو پی ایم ایس سے یہاں پہ ایک جوائنٹ ٹیم بنتی ہے جو کوسٹ لائن سے تقریباً 30-40 نوٹیکل مائل اندر, سمندر کے اندر ہی ہم اس جہاز کو بیفور بیچنگ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں. چلے آپ سے بھی اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی میں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن اور پھر اسپیسیفکلی ہم ٹاسک ٹو ٹاسک بات کریں گے. جی عمران صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ کا
काफ़ी वसी तजुर्बा है, पहले पाकिस्तान नेवी, फिर MSA, फिर KPT, तो मेरे ख्याल है समंदर में हम सब में सबसे ज़्यादा जो आप समंदर से दोस्ती है वो शायद आपकी रही है, अथॉरिटीज़ के तौर पे भी, अथॉरिटी के तौर पे भी। तो आप ज़रा बताइए कि जी आपका KPT का इस पोल्यूशन से क्या लिंकेज है और कितना स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्गनेस कोई यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है? एक तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे दावत दी। पोल्यूशन इस वक्त जो लेवल है हमारा, स्पेशली कराची के सराउंडिंग एरिया में, वो इस नहज पे पहुँच चुका है कि जहाँ पे हमें मेरे ख्याल में एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है इस वक्त। जब हम 40-42 साल पहले जब हमने नेवी ज्वाइन की और जब हार्बर और ये सी का एरिया हम देखते थे, तो हमारे कराची हार्बर में हम जो मछलियां हैं वो हार्बर की तह में नज़र आती थीं। डॉल्फिन्स यहाँ पे आया करती थीं, बच्चे चवन्नी अठन्नी समंदर में फेंक के, और वो सारा। तो इतना, और आज हालत ये हो चुकी है कि अगर आपका शिप भी इस हार्बर के अंदर डूब जाए तो वो नज़र नहीं आएगा आपको। जो शहर तकरीबन एवरेज में 500 मिलियन गैलन्स पर डे जो लिक्विड सीवेज है वो अपने समंदर के अंदर फेंक रहा है, और जो शहर तकरीबन 12 से 14 हज़ार टन हर रोज़ सॉलिड वेस्ट इस समंदर के अंदर फेंक रहा है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समंदर की और उस हार्बर की हालत क्या होगी। उसके साथ साथ जो हमारा, फिर अभी हम इंटेंसिटी थोड़ा सा, मेरा सवाल ये था कि KPT की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसी तरफ MSC की तो बताइए फैसल साहब ने, देखिए KPT की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या है सारे? KPT का एज फेडरल इंस्टीट्यूट, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो हम पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो असिस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ KPT तो इस सारे सिनेरियो में एक बहुत बड़ा विक्टिम है। विक्टिम है वो विक्टिम इसलिए है कि जो आपके मैरीटाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, पोल्यूशन की वजह से उसके लाइफ स्पैन कम होके आधा रह जाता है। मतलब अगर आपने 50 साल के लिए, 100 साल के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, तो जो पोल्यूशन है उसकी ज़िंदगी को कम करके आधा कर देगा। तो सबसे बड़ा नुकसान KPT को, इसका जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पोल्यूशन से हो रहा है। दूसरा, जितने शिप्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके जो पाइपिंग्स हैं, जो बाहर के शिप्स आते हैं, मतलब पाकिस्तान नेवी तो अपने शिप्स यहाँ पे खड़े करते हैं और उनको तो ये इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन जो शिप्स यहाँ पे कमर्शियल शिप्स विज़िट करते हैं उनके पाइप्स के अंदर भी ये सारे के सारे केमिकल्स जाते हैं और उनको भी ये डैमेज करता है, और उसकी वजह से जो आपके शिप्स हैं और क्राफ्ट्स हैं उनकी लाइफ भी आधी रह जाती है। चलो इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्टोरी बिल्ड कर सके और आपको कोई बहुत हरासमेंट वाली तो नहीं, कोई रियलिस्टिक पिक्चर बता सकें और कोई सलूशन की बात कर सकें। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात चल रही थी एडमिरल जमील साहब के साथ, कमांडर फैसल और इरफान साहब बलूचिस्तान EPA से। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अंडरस्टैंड कर सकें कि जो ये पोल्यूशन है, जो हेल्थ ऑफ द ओशन है, उसकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। इसका इंटेंसिटी ऑफ इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी तरफ देखें कि वो उसके लिए कोई मर्सी क्रिएट कर सके और हम कोई सलूशन की बात कर सकते हैं। तो जमील साहब से हम पूछना चाह रहे थे कि KPT की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हमें एनलाइट करिए, कि क्योंकि हमारा कोई ये नहीं है कि हम किसी पे पिन पॉइंट करें, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बेसिक जो
رسپانسبلٹی تو اگر ہم اس کو 18th امینڈمنٹ کے بعد کی اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو ہمارا سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یا جس طرح بلوچستان کی ہے، تو یہ جو بیسک ذمہ داری یہ ان کی ہے، کیونکہ جو سورس ہے وہ شہر کے اندر ہے۔ کے پی ٹی کا ایک دائرہ اختیار ہے اور اس میں جو کے پی ٹی کے جو ان کی ایریا آف رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر جتنی پولوشن آ رہی ہے وہ بیسیکلی جنریٹ ہو رہی ہے شہر یا انڈسٹری کے ذریعے۔ کے پی ٹی کا اس وقت اینٹی پولوشن کیمپین کے اندر اگر میں ذکر کروں تو وہ اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو کہ ایک کوآرڈینیٹر ہے ایز فار ایز پولوشن ایٹ سی از کنسرنڈ، تو اس کو ہر لحاظ سے اسسٹ کرنا ان ٹرمز آف مین پاور، ان ٹرمز آف پلیٹ فارمز، ٹگز یا جو دوسرے اس قسم کے ذرائع ہیں وہ ان کو بہم پہنچا جائیں۔ اس میں یہ بھی ذکر ضرور کروں گا کہ پاکستان نیوی نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، اور انہوں نے ایک میری ٹائم کوآرڈینیشن سیل یا سینٹر آپ کہیں وہ ایک اسٹیبلش کیا، جس کے اندر تقریباً کوئی اراؤنڈ 30 کے قریب جو ادارے ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے رسکس ہیں سی میں، چاہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو ہو، چاہے وہ پولوشن ہو یا کوئی اور سیکیورٹی کے ریلیٹڈ ہوں، وہ سارے وہاں پہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہماری جو پورٹ اتھارٹیز ہیں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ بالکل ہے، اور وہ 24 گھنٹے مین ہوتا ہے، اور ہر قسم کی سمندر کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بالخصوص جو ہمارا ٹیریٹوریل واٹر کی جو جورسڈکشن ہے اسپیشلی اس میں اس کے اوپر وہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اگر کوئی آئل سپل کا جس طرح سے کمانڈر فیصل نے ذکر کیا اس کے اوپر وہ اسپیشل فوکس رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ آئل سپل، کیونکہ اگر آئل سپل ہوتی ہے تو اس میں پھر ابھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن ایک آپ میں سے اگر اف یو آر اویئر آف دیٹ، ایک مرین پولیوشن کنٹرول بورڈ بھی ہوتا تھا، ارلی 90s کی بات ہے، یہ بورڈ ہوتا تھا، ابھی بھی ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اس بورڈ کا انفیکٹ کوآرڈینیٹر ہے، مرین پولیوشن کنٹرول بورڈ۔ اچھا اوکے، کیونکہ ہم کچھ عرصے سے یہ ان کی میٹنگز کی کال شاید ہم نے نہیں دیکھی یا ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ ایک زمانے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی اس مرین پولیوشن کنٹرول بورڈ کا ممبر بھی تھا، اس کی بڑی فریکوینٹلی میٹنگز بھی ہوا کر۔ اچھا خیر، یہ تو ہم بعد میں پالیسیز اور چیزوں کی بات کرتے، میں تھوڑا سا جو چیزیں جاننا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے آڈینس بھی اس بات کو جانے کہ مسنگ کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ اگر ہم ہیلتھ آف دی اوشن کی بات کریں یا تھریٹ کی بات کریں یا چیلنجز کی، تو کوئی ایک چیلنج نہیں ہے، آپ شاید میرے ساتھ ایگری کریں گے۔ اگر ہم اپنے EEZ کی بات کر لیں، جس طرح آپ نے بات کی، ہیومن ٹریفکنگ کی بات ہو رہی ہے، پائریسی بڑا ایک کامن فنامنا ہے، انلیگل ٹریڈز بھی کسی حد تک آتی ہیں اور اس سے بھی پولوشن کے کافی خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارا ٹیریٹوریل واٹر ہے از اے بگیسٹ شپنگ لینڈ ہے، جس میں آئل پولوشن اور ایکسیڈنٹس کے کافی چانس ہیں۔ اٹس ناٹ نیسیسریلی کہ ہمارے پاس آنے والا کوئی شپ جو ہے وہ پولوشن کریٹ کرے، بٹ پاسنگ بائی تھرو، کیونکہ وہ ہم اس جغرافیکل پوزیشن پہ ہیں کہ وہاں ایکسیڈنٹس اور اسپلس کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمارے نیبرس میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس سے پولوشن، کیونکہ ایئر اینڈ سی ہیز نو باؤنڈریز، تو وہ فلوٹ کر کے اور چیزوں کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ پھر جو ہمارا اپنا جو کوسٹل ایریا ہے، جو کوسٹل مرین ایریا ہے، وہ ہماری لینڈ بیس ایکٹیویٹیز کے ساتھ، ایک اسٹیٹس یہ کہتی ہیں کہ تقریباً 40% آف لینڈ بیس ریسورس جو پولوشن ہے وہ سی کو پلیوٹ کر رہا ہے ہمارا۔ تو ایک تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم لینڈ بیس پولوشن کو کلین نہیں کریں گے، سی کلین نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ویجیلنس اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، کچھ آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے، چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو تھریٹ اس وقت ہے وہ ہماری انڈسٹریل انفراسٹرکچرز کا ہے۔ اس کو کس طرح سے، جب آپ پولیسنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ انڈسٹریل جو ایفلوئنٹ ہیں، کیا وہ آپ کی پولیسنگ کے ڈومین میں آتا ہے؟
یا وہ سندھ ای پی اے کی یا بلوچستان ای پی اے کی ڈومینس میں آتا ہے؟ اچھا میڈم، میں تھوڑا سا اس چیز کو آگے لے کے جاتا ہوں اس طریقے سے کہ جیسے سر نے ابھی ذکر کیا کہ 18th امینڈمنٹ آنے کے بعد تو پاکستان ای پی اے جو تھا اس کی پاورز جو تھیں وہ ڈائلیوٹ ہو گئی تھیں اور وہ پھر بائفرکیٹ ہو گئی بٹوین دی سندھ ای پی اے اینڈ بلوچستان ای پی اے. بٹ 2018-19 میں پھر انہوں نے ایک ایس آر او نکالا اور کچھ 4 کے قریب ایسے اس کے آرٹیکلز تھے جس کے مطابق انہوں نے پاورز جو ہیں ریورٹ کی پی ایم ایس اے کو. اچھا پی ایم ایس اے کو جی پی ایم ایس اے کو ریورٹ کی. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ جو سندھ ای پی اے ہے اس کو اسسٹ کریں ان دی پولوشن کنٹرول ان دی کے پی ٹی یا کراچی کی، کیونکہ یہ سب بگیسٹ ایشو وچ از گوئنگ آن. تو ریسنٹلی شاید اگر آپ سوشل میڈیا پہ پی ایم ایس اے کو فالو کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی 6 دن کی ایک ڈرائیو کی ہے. یہ جو بارشیں ابھی حالیہ ہوئی ہیں ان حالیہ بارشوں کے بعد اٹ واز سر کو آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ جس طریقے سے وہ ٹریش اور سب کچھ لیاری ریور کے تھرو اور یہ نہر خیام اور یہ جو ایریا ہے اس کے تھرو جب وہ ان ہوتا ہے تو آپ کے شپس کو چلنے کا ایشو بن جاتا ہے. آپ کی جو اسمال کرافٹس ہیں جس میں بہت سارے لوگ بابا بھٹ آئلینڈ پہ رہتے ہیں ان کے آنے جانے کے ایشوز بن جاتے ہیں. موٹر بوٹس چل نہیں پاتی ہیں. دیر از اے ایشو. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوئی تقریباً 6 دن کی ایک ایسی ایک ڈرائیو کی جس کے اندر پی ایم ایس اے نے اپنے ریسورسز یوز کرتے ہوئے اس ٹریش کو وہاں سے نکالا اینڈ اٹ واز لائک آلموسٹ 10 ٹنس پر ڈے کے حساب سے اس کو ریموو کرنا شروع کیا. دین وی کالڈ اے میٹنگ. کہاں لے گئے؟ جی بالکل. اس کے میڈم S3 کے مطابق 2 لینڈ فلس ہیں اوکے جو سندھ جی جی بالکل وہ اس کے اوپر جو ہمارے کانٹریکٹرز ہیں جو کہ اس کنزروینسی کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. دین واٹ وی ڈیڈ دیٹ ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلایا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا. دے آل کیم ٹو دی ہیڈ کوارٹر پاکستان میریٹائم سیکورٹی. تو ہم نے ان سے آپ کے ساتھ جی بالکل سیپا کے جو ریپس تھے وہ بھی موجود تھے اس کے اندر. بہت ڈیٹیل سے ان سے بات ہوئی. تو ہم نے کہا کہ ہم پاکٹس میں تو کیونکہ کے پی ٹی 2003 سے میرین پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری بورڈس اپلائی کر رہی ہے, بہت سارے ریسورسز اپلائی کر رہی ہے. پی ایم ایس اے اپنے ایریا میں کر رہی ہے. کے پی ٹی کے 2 میجر ایریاز ہیں وہ اس کے اندر کر رہے ہیں. جو کراچی شپ یارڈ ہے وہ اپنے ایریا میں, پاکستان نیوی جو ہے اس کی بہت بڑا ایک اسٹیک ہے وہ اپنے ایریا میں اس پولوشن کو کنٹرول کر. تو سب لوگ مل کے اس چیز کو کر رہے ہیں لیکن انفلو اتنا زیادہ ہے. وہ سندھ ای پی اے والے جو ہیں انہوں نے ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز بتائی اس کی. انہوں نے کہا وہ ٹنس میں انفلو ہے, تھاؤزنڈس آف ٹنس کے اندر. تو کہنا کہ یار مطلب دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل. آپ کتنے گورنمنٹ کے ریسورسز اس پہ لگائیں گے ٹو اسٹاپ اٹ. اچھا دین واٹ وی ڈیڈ کہ اب ہم اس کے اوپر ایک ہائی لیول میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. ہم S3 کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کے ساتھ سو دیٹ اب اس ٹاسک کو ہیڈ آن لے لینا ہے. لینا چاہیے. اب ہم نے اس کو ہیڈ آن لینا ہے اور اس کو کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ. یہ ایک اسپرٹ ہے جس کے اوپر ابھی ہم وی آر ٹرائنگ کہ اس کو اسٹارٹ کیا جائے. میں تھوڑا سا عرفان صاحب سے پوچھتی ہوں بلوچستان پی کے ساتھ. مجھے بہت شوق ہے بلوچستان مکران کوسٹ پہ ٹریول کرنے کا, بہت مزہ آتا ہے مجھے. اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ہر دفعہ ایسی ایسی جگہوں پہ. میں نے ریسنٹ پلاسٹک کا ایگزسٹنس دیکھی ہے جہاں نارملی لوگ وزٹ نہیں کرتے. اگر آپ مڈ والکنوز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے پلاسٹک کی بوٹلز, ڈسپوزیبل گلاس, کپس پھینکے ہوئے جس کا نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. پھر کل ملیر اتنی خوبصورت ہماری بیچز ہے بٹ اگین وہ بن رکھا ہے. بن کے اطراف میں آپ پکچر دیکھیے گا تو سارے اس کے سائڈ بائی سائڈ وہاں پہ چیزیں موجود ہیں. گوادر آپ چلے جائیں تو گوادر کا جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے, میری بہت خوبصورت جگہ ہے وہ اور میں اس کو بڑے پیار سے اون کرتے ہیں گوادر کو. وہاں اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ فلدی ویسٹ, ابھی انڈسٹریز لگی نہیں ہیں لیکن کوسٹل ایریا کا حال مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. تکلیف ہوئی. ابھی ہم ریسنٹلی گئے اور ہم نے وہاں بیٹھ کے لوگوں کو لٹرلی بددعائیں دی ہیں کہ یار یہ اتنی خوبصورت جگہ کو تو نہ کرو. اور پوری اس کی جو کوسٹ ہے وہ شروع ہو گئی ہے وہاں پہ اور ابھی سی پیک بھی آ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ملک میں ترقی نہ ہو لیکن تھوڑا سا اگر ہم کچھ وائز لوگوں کی طرح اگر ہم ترقی کرنی شروع کریں تو ترقی سے اچھی چیز تو کوئی دنیا میں ہے نہیں. اور ابھی ہم اب اس ترقی یافتہ قوم میں تو آئی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اب اس تکلیف کا علاج کیا کرتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ پلاسٹک کی جو بھی چیزیں ہیں, وہ صرف پولیتھین بیگ کی بات نہیں کر رہا ہے, چاہے پلاسٹک کے بوٹلز ہو یا ریپس ہو جو بھی ہو, اٹس اے ویری بگ ایشو. 90% آف سالڈ ویسٹ
pollution is plastic. دیکھیے یہ باقی جو ہیں وہ سارے ڈیگریڈیبل ہے, وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائیں گے, لیکن جو پلاسٹک کے بیگز ہے یا پلاسٹک سے بنی ہوئی جو بھی چیز ہے, آج تک اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ ڈیگریڈ ہو چکی ہو. وہ ایسی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے کہ یہ پلاسٹک کب تک چلے گی. پڑی تو ہے, یہ کب ڈیگریڈ ہوگی, کب ختم ہوگی, اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی ہوگی نہیں. ایسی اٹس بیسیکلی solution ویری پرسسٹنٹ ان دی انوائرمنٹ. تو ایک بیس لائن ڈیٹا بہت ضروری ہے. تو کیا کوئی اس کا انیشیٹو, اچھا اس کے لیے ابھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں, چھوٹی سی انسٹرکشن مجھے یہ ہے کہ بریک لیتے ہیں, تو یہی سے ہم دوبارہ بات کو کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو ہماری خوبصورت ترین ہماری کوسٹل ایریا اور خاص طور سے بلوچستان کی جو کوسٹ ہے اس پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو کلف ماؤنٹین, بلو بیچز, آئی مین از اے ویری خوبصورت بایو ڈائیورسٹی, اور شاید ہمارا پاکستان کا پہلا مرین پروٹیکٹڈ ایریا اس میں موجود ہے. تو اس کے بارے میں ابھی ہم عرفان صاحب سے بات کریں گے کہ کیا میٹیگیشنز پلان ہے اور یہ کیا ان کے انیشیٹیوز ہوں گے اس کو کنٹین کرنے کے لیے. تو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں کر رہے تھے آئل اسپل کے لیے, اور کچھ ہم نے لیسن لرن کیے. مجھے آج بھی یاد ہے 2003 میں 13 اگست 2003 جب ہم کلفٹن بیچ پہ گئے اور ہمارے بوٹس میں تیل بھرا ہوا تھا اور ہم باقاعدہ رو رہے تھے کہ جی یہ کالے سمندر کو دیکھ کے, اور شاید اللہ نہ کرے کہ ہم وہ سمندر دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی دیکھیں. اس دعا کے ساتھ میرے خیال ہے فیصل صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ایک ہمارے پاس 2018 میں ایک چھوٹا آئل اسپل تھا, بٹ اگین اس کی سینسٹیوٹی بہت ہائی تھی کیونکہ ہمارے کورل اینڈ بریچ جو ہمارے کورل کا جو ایریا چنا آئلینڈ اس کے آس پاس وہ تھا, تو ہماری کافی اس کے لیے کنسرنس رہے. اور ابھی ایک شپ بڑا ریسنٹلی کلفٹن بیچ پہ تھا اور ہم پھر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر پھر کچھ ہوا تو ہماری کوسٹ کا کیا ہوگا. تو اسی بارے میں ابھی ہم فیصل سے بات کر رہے تھے. جی فیصل بتائیے. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہینگ ٹانگ کے کیس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر پہلے بات تو یہ کہ فیول بہت کم تھا اس کے اندر, جو ڈیزل تھا اس کی کوانٹٹی کم تھی. لیکن دی گڈ تھنگ واز کہ بیراکوڈا کے رسپانس کے اوپر جیسے ہی ڈیمیج رسپانس سینٹر ایکٹیویٹ کیا گیا تو سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے جتنے بھی گیئرس تھے آئل اسپل کے اگینسٹ ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ڈپلوائے کر دیا. تو وی ور ویری مچ سیف. اس کے بعد اس کا وہ ڈیزل وغیرہ پمپ آؤٹ کر لیا گیا اور اس طرح, سو دیٹ وہ جو رسک تھا وہ اور منیمائز ہو جائے. تو اٹ واز اے ویری ویل کمبائنڈ ایفرٹ تھی اور بہت اچھی ایفرٹ تھی, اور سارے اسٹیک ہولڈر اس میں شامل تھے. یہ نہیں ہے کہ سب سائلوز میں ہے یا اس طرح. تو وہ ٹیئر 1 رسپانس, ٹیئر 2 رسپانس, وہ جو ایک کلاسیکل کچھ ٹرمینالوجیز ہیں, اگر ہم چاہیں تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ پہ ایک جگہ جمع. دس از ویری انٹرسٹنگ. کیوں یہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے کہ ہم کلیکٹیولی کام کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے. بالکل ایسے ہی 100%. اس میں میں ایک دو چیزیں آپ کو دیکھیں. پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کو جب یہ رسپانسبلٹی دی گئی تو وہ بڑا انٹیلیجنٹ ڈیسیژن تھا ایک, اور اس طرح سے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک اور نیا ادارہ کھولیں, اس کو مین پاور بھی دیں اور پھر اس کو یہ تمام ریسورسز بھی پرووائڈ کریں, تو اس وقت ڈیسیژن یہ کیا گیا کہ اس کے بجائے کہ ہم نیا ادارہ کھولیں, آپ جتنے ادارے ایگزسٹ کر رہے ہیں ان ساروں کے ریسورسز وہ ان کے پاس رہیں. صرف یہ ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنی کوآرڈینیشن کر کے ایکسرسائز کر کے اور اپنے جو ریسورسز چاہیے ان کو وہ ایک تو آپریشنل اسٹیٹ اس کی چیک کروا دیں, اور دوسرا کس طریقے سے وہ اویلیبل کرنے ہیں, کون ان کی ذمہ داری, وہ سارے اکٹھے ہو کے. پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے مطلب ہارمنی میں کریٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو چند سال پہلے, بلکہ میں بات کروں 2016-17 کی, کہ جب ہم نے وہاں پہ یہ ڈیسیژن کیا کہ اب ہم اپنے ڈومیسٹک نیشنل لیول کے اوپر تو ہم نے یہ اپنے سارے وہ کر لیے ہیں, ناؤ وی نیڈ ٹو ٹیک اندر اسٹیپ, اور اس میں اب ہم جو ریجنل باقی ملک ہیں ان کو بھی ہم لے کے آئیں. تو ہم نے اس کے اندر عمان کو, ایران کو,
سری this is لنکا, very یہ سارے. commendable, yes. اور ابھی وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ ریجن کے کافی ممالک جی میں پارٹیسپیٹ وہ کرتی ہوں, اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں ہمیں ایک لیڈرشپ رول ملا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کوئی آئل سپل کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں تمام ممالک مل جل کے اس کو قابو پانے کی کوشش کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ میری یہ بلوچستان کی, کیونکہ اب ہم گوادر کو دیکھ رہے ہیں, پورٹ بن گئی ہے, نیکسٹ کیوں نہ گوادر میں یہ بیراکوڈا کی جائے, اور ان کو, یہ میری سجیشن ہے, آئی ڈونٹ نو بٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں آئل اسپل کے لیے. بلکہ ایک اور میں اس پہ سجیشن, اگر اف یو ایگری دیٹ, کہ جو ہمارا اسپیشلی یہ جو شپ بریکنگ والا ہے, اس میں اس طرح کی کوئی ایک نیشنل کوئی کیوں نہ کریٹ کی جاتی ہے, یا کوئی ریجنل جو لوگ کام کر رہے ہیں, تاکہ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے. جس طرح ابھی آپ کا کچھ پرابلم آ رہا تھا, مرکری ڈسپوزل کا چیزیں تھیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز آتے رہتے ہیں, سیفٹی کے ایشوز بھی آتے ہیں. تو کیا اسی طرح کی کوئی چیز ہم کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی انٹرنیشنل فورمز تو بن گئے ہیں. بالکل, یہ لوکل لیول پہ یہ ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں. وہاں کے جو اپنے شپ بریکرز ہیں وہ اس طرح کے ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, مہینے میں ایک دفعہ ضرور, اپنے ٹریننگ اور اس طرح کے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی. لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک نیشنل لیول پہ اس طرح کی ایکسرسائز ہونی چاہیے, جس طرح سر کہتے ہیں یہاں پہ کراچی میں ہوتے رہتے ہیں. سیم اٹ شوڈ بی ڈن ان گوادر. ٹھیک ہے, آج کل اس میں اتنی ایشوز نہیں آ رہے, لیکن سی پیک کو مد نظر رکھتے ہوئے یا یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی میں بات کمپلیٹ کر لوں. تو گوادر سی پیک کی وجہ سے گوادر میں بہت سارے اس طرح انوائرمنٹ کے ایشوز آ سکتے ہیں. بہت پریشر پڑے گا میرین لائف پہ اور میرین اور دوسرا انوائرمنٹ پہ, یہ بہت پریشر پڑے گا سی پیک کی وجہ سے. اچھا, یہ جو باراکوڈا ایکسرسائز ہے, یہ تقریباً ہم کراچی سے آپ رفلی یہ سمجھیں کہ 10 to 15 ناٹیکل مائلز دور جا کے کرتے ہیں, اور سینیریو بیسڈ ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں 3-4 سینیریوز ٹرائی کیے جاتے ہیں. جی بالکل, سرچ اینڈ ریسکیو بھی, آئل سپل رسپانس بھی, یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں اس ایکسرسائز کا. میں رہی ہوں اس کا. جی جی بالکل, آپ لاسٹ ٹائم آپ بھی آن بورڈ تھے ہمارے ساتھ. جی تو اس میں جو یہ والی سائڈ ہے لسبیلا والی, جہاں پہ ہمارا شپ بریکنگ یارڈ ہے, اور یہ سارا جو گڈانی کا ایریا ہے, اس کے اوپر بھی ہمارا پلان ہے ایکسرسائز کرنے کا. اور میں یہاں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ ہم لوگ جتنا آئل سپل رسپانس کا جو ہمارے پاس گیئر ہے, اس کو ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے آلریڈی وہ پائپ لائن میں چیزیں چلی گئی ہیں پروپوزلس کے اندر, اور وہ ہم جو سیکنڈ فیسلٹی ہے مین, وہ ہم گوادر میں ہی کریٹ کر رہے ہیں. اور ود دا پریویو کے, کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل ٹریفک شپس کی انکریز ہونے جا رہی ہے, تو دیر از اے لائکلیہڈ کہ یہ چیزیں جیسے جیسے انکریز ہوں گی تو ہم پہلے سے اس رسپانس کو, یعنی ہمارے پاس وہ گیئرز اور وہ چیزیں تو موجود ہوں وہاں پہ, جب وہ موجود ہوں گی تو ہم رسپانس کر پائیں گے. اچھا, کیونکہ اب ہم اپنے پروگرام کے تقریباً آخری مراحل میں ہیں, تو کچھ چیزیں جو ہم سجیشنز کہہ دیں, ریکمنڈیشنز یا وش اینڈ ڈیزائرز بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, مرین پولیوشن یا تھریٹس کا کوئی اینڈ نہیں ہے پاکستان میں. ہم بات کہاں سے شروع کر کے, لیکن اینڈ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈویبل سلوشنز ہوں, ہم اپنے آڈینس کو یہ کوئی ہوپ دے سکیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ والی چیزیں, یا ہم اپنے پالیسی میکرز کو یہ بتا سکیں کہ جی یہ بیبی اسٹیپ ہم نے لے لیا ہے, کائنڈلی اس کو اسپیڈ اپ کر دیں. تو کچھ بات ایک, جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اسٹیپ بائی, ایک تو یہ کہ فائنینشیل ریسورسز کی بہت کمی ہے. دیکھیں ایم ایس اے کے پی ٹی تو شاید فائنینشیلی تھوڑے انرچ ہوں گے. میں جیسے سیپا کے ساتھ یا ای پی اے کے, پاک ای پی اے کے ساتھ, ابھی آج فرزانہ کو جوائن کرنا تھا جو ڈائریکٹر جنرل پاک ای پی اے, بٹ شی واز بزی ان اے میٹنگ, کیونکہ ایز پر 18 امینڈمنٹس جو کوسٹ ہے وہ فیڈرل لوگوں کے پروونشل کی ڈومین میں آتی ہے, اور جو آف شورس ہمارے ہیں ایزی جو ہے وہ فیڈرل کی ڈومین میں آتا ہے, تو وہ بھی ایک ڈویژن ہے اتھارٹیز کا. تو کیسے ایک امبریلا ڈیزائن کی جائے جس میں ٹیکنیکلٹیز, کیونکہ
پیسوں سے زیادہ جو سب سے امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہیومن ٹرین لوگ ہونے بہت ضروری ہیں، رائٹ پیپل ایٹ رائٹ پلیس. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پی ایم ایس اے تو ایک پیکولر آپ کو پتہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ شاید 13 منسٹریز کے انڈر کام کرتا ہے. اینڈ دی پیرنٹ 13 ministries جی بالکل. پیرنٹ منسٹری از منسٹری آف ڈیفینس. اور لیکن یہ کہ اس چیز کو میں آپ کو اشور کر دوں کہ جیسے عمران بیٹھے ہوئے ہیں تو وی آر جسٹ اے فون کال اوے ارسپیکٹو اٹ از سندھ اور بلوچستان ایریا, بٹ وی جسٹ اے فون کال اوے. پی ایم ایس اے ریسپونس ٹو ایوری کال. نمبر 2 جو آپ نے ایک سجیشن کی بات کی, تو پولوشن کنٹرول ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نہیں دیکھیں جب ہم ہر ایک کی ذمہ داری کرتے ہیں نا تو پھر nobody responsible. ایک کوئی کی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں if I start, میں اگر کراچی کی بات کروں تو اگر ہم پولوشن کو خود سے کم کرنا شروع کر دیں گے ایز دی ریزیڈنٹس آف کراچی, تو چیزوں میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. ہم وہ انفلو اتنا زیادہ ہے کہ سب کی ایفرٹس جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اگر 14-15 ہزار ٹنز پر ڈے ہے تو ہاؤ مچ یو کین ریموو؟ یو کانٹ. آپ اتنا ریموو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ یا 2 کر لیں گے. ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے ضروری جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. جہاں پہ بھی اگر ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سسٹین کرنا چاہیے, اس کو انوائرمنٹل امپیکٹ چیک کرنے چاہیے. اور دوسرا ہم جو اربن پلاننگ کر رہے ہیں اس میں بھی سسٹینیبل اربن پلاننگ ہو. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا سیویج جو ہے یا اس کا ویسٹ ہے, سالڈ ہے, اس کا ہم کیا کریں گے. تو جو بھی اس طرح کی پالیسی بنے گی یا اسٹریٹجی بنے گی اس طرح کی, تو اس سے بہت میرا خیال ہے ہم بالکل لاسٹ میں ہیں, تو کوئکلی کوئی آپ ایک 10-15-20 سیکنڈ کا کوئی میسج آپ. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, ان کے اندر سب سے پہلے تو بچوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں کہ اس کا ہماری زندگیوں میں اور ہمارے ملک پہ اور ہمارے ڈیلی لائف کے اوپر کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, جتنے ایگزسٹنگ لاز ہیں جو بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن والے ہیں یا سندھ والے ہیں, وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ جو انڈسٹریز ہیں ان کا اپنا جو سیویج ٹریٹمنٹ کا ہے فار ایگزامپل وہ اپنا انشور کریں. نمبر 3, آپ نے ایک سوری آپ کی بات کر, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انوائرمنٹل ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے, اس کو تھوڑا سا میں اس کو بھی ذرا. نمبر 3 کہ جو ہماری سالڈ ویسٹ والی ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 سے 14 ہزار ٹن ہر روز کا ہے. وائی کانٹ وی ہیو پاور پلانٹس کہ جہاں پہ سالڈ ویسٹ یوز ہوتا ہے. میں وین آئی واز چیئرمین KPT تو ہم نے ایک نیگوسیشن شروع کی اور بالکل فائنل بلکہ سٹیجز پہ تھے کہ میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ اور جو ایک انٹرسٹڈ پارٹی تھی جو یہاں پہ تقریباً کو 80-90 میگا واٹ کا پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے ود اے کاسٹ آف اونلی اباؤٹ $100 ملین. اس کے لیے ہم نے جگہ بھی کمٹ کر دی تھی 20-25 ایکڑ یہ لیاری کے ایریا میں. اب اگر وہ اس طرح کے 3-4 پلانٹس اگر آپ لگا دیں کراچی میں تو آپ کو 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ کو جو پاور ہے وہ اویلیبل ہوگی, اور نمبر 2 کہ جو آپ کا یہ سالڈ ویسٹ روز جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر کنزیوم ہو جائے گا. نمبر 3 اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو فیو ہنڈریڈ ان کو روزگار بھی یہ ایک طرح سے وہ دے سکتا ہے. تو ہمیں اس سائڈ پہ, اور سب سے آخر میں جو میں پچھلے 3-4 سال سے اس چیز کا حامی ہوں کہ ہمیں اب نیشنل لیول کے اوپر, اور کیونکہ یہ جو سالڈ ویسٹ ہے ہمارے ہاں تو جو سیوریج تو ادھر کراچی میں سمندر کے حساب سے زیادہ سیریس ایشو ہے, لیکن یہی ایشوز ہمارے لاہور میں بھی ہیں, یہی ایشوز ہمارے اسلام آباد میں ہیں, پشاور میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ سمندر نہیں ہے, لیکن جو کیمیکلز اور جو سالڈ ویسٹ ہے یہ وہاں پہ بھی یہی ڈیگریڈیشن ہو. انفارچونیٹلی میں لاسٹ اگر کہوں کہ ہمارے لیے بحیثیت قوم ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے
کہ کراچی کو اگر یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دنیا میں ورسٹ لیویبل سٹی. ابھی اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جی کوئکلی فیصل, کیونکہ اب ہم جی بتائیں. everybody should play the role. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ایز اے ایم ایس اے ریپرزینٹیو کمٹمنٹس جو ہیں ان کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں, کہ ہم کس طرح اپروچیبل ہوں ایم ایس اے کے ساتھ, جو کہتے ہیں کہ جی کال اوے, تو کیا طریقے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے؟ تو کون کون سی ڈومینس ہیں جس میں آپ کے ساتھ ہماری کنیکٹ, آپ مطلب ہمارا مطلب ہم آڈینس کے ساتھ, کہ کیا ہم کوئی بیچ پہ کچرا دیکھیں, کوئی پائلس دیکھیں, کوئی مس مینجمنٹ دیکھیں, تو ڈو یو ہیو دیٹ ایمرجنسی کائنڈ آف نمبر وی کین کال یو اپ اینڈ فار کم اینڈ یہ پولیسنگ کر لیں, ان کو ریسکیو, اس طرح کی بھی آپ کوئی ہیلپ؟ جی بالکل, ہمارا ایمرجنسی نمبر بھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. پیپل ڈو کال اس ایز ویل ان دی, مینلی تو فی الحال جو کالز ہمیں آتی ہیں وہ تو سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے آتی ہیں, بٹ یہ کہ وہ ایک یو اے این نمبر ہے وچ از ایکسیسیبل. ہماری ایک اپلیکیشن ہے وچ از ایکسیسیبل, اگر وہ کسی نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے وہ اس پہ بھی ہمیں رسپونڈ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی سارے نمبرز جو ہیں وہ آڈینس کو ضرور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ, کیونکہ ہمارا یہ میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر پاکستان ہے, تو اٹ از مین 24/7. ہمارے جو نمبرز ہیں وہ آر ایکسیسیبل 24/7. اس کو could be ایمرجنسی انوائرمنٹل ریسکیو بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, بالکل کسی بھی چیز کا. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ From BIPA aspect, plastic bags should be completely banned throughout Pakistan. بٹ وہ تو آپ ہی کو کرنا ہے, اوپر سے ہوتے ہیں یہ آرڈرز, ہم صرف امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, تو پالیسی جو ہے وہ اوپر لیول کی بنتی ہے, یہ کیبنٹ یا وہاں سے بنے گی, کونسل ہی بنے گی. ایک سوال, ہاں جی نہیں پہلے آپ بات. اور دوسرا یہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کوئی بھی فیکٹری لگتی ہے تو اس کو اپنے ویسٹ اور سیویج کی ٹریٹمنٹ کے لیے پلانٹ لگانا چاہیے. دس از مسٹ. نہیں, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی کرنا چاہیے, کیا ایسا کوئی ایفرٹ کی جا سکتی ہے, جسٹ فار اے کنکلوڈنگ اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اور ایڈ می فار اے ویلیو ایڈیشن, کہ جو ہم اس پروگرام سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک تو مرین پولیوشن یا انوائرمنٹل پالیسی کوئی بنانی چاہیے, مے بی کوئی مرین پالیسی ہو اور اس کا ایک بڑا حصہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی پالیسی, میری ٹائم پالیسی ایک ہے بٹ وہ شپنگ کے لیے ہے. وہ سب چیزیں ہیں. دیکھیں اس وقت اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمیں کوئی اور قانون بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ تو قانون تو ہے, قانون تقریباً ہر چیز کو کیٹر کرنے کے لیے موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے, دی اونلی ایشو از آف امپلیمنٹیشن. کمیشنز بھی ہیں, قانون بھی ہیں, ہر اچھا چیز. اس بات پہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو میرے دوست احباب موجود ہیں, میں پہلے تو بہت شکریہ کہتی ہوں ایڈمرل جمیل صاحب کا, اور تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور کمانڈر فیصل صاحب آپ کا پی ایم ایس اے کو ریپرزینٹ کرنے کا یہاں پہ, اور ویری گریٹفل بلوچستان ای پی اے عمران ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت اچھا ہماری ڈسکشن. یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایک پنڈارا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے, بٹ کھلا نہیں ہے یہ. اچھا اس میں ہم کچھ میرے خیال ہے جو ہمارے آڈینس ناظرین ہیں اور آڈینس ہیں ان کو ہم کچھ میسیجز بھی دینا چاہتے ہیں, اور کچھ جو ہماری اتھارٹیز ہیں اگر وہ ہماری بات سن رہی ہیں. پی ایم ایس اے کوشش کر رہی ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے, کے پی ٹی الگ رسپانسبل ہے کرنے کے لیے, اور جو ای پی ایز ہیں ہماری وہ اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا چاہتی ہیں. تو میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ اپنی اتھارٹیز کے ساتھ ہے کہ ہم ان کو اسٹرینتھنگ کیوں نہیں کرتے, ہم ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کیوں نہیں بناتے. کوئی ایک بڑا امبریلا ایسا بنایا جائے جس میں یہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ جمع ہوں, جس کو ایڈمرل جمیل صاحب نے کہا کہ انوائرمنٹل ایمرجنسی کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ ہماری جو مرین ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جائیں, اس سے پہلے کہ ہماری کوسٹل سٹیز جو ہیں وہ ان لیویبل رہ جائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے اور اس کے کوئی میٹیگیشنز پلان. اچھا میں یہاں پہ جب میٹیگیشن پلانس کی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں بزنس بیسڈ میٹیگیشنز پلان ہونے چاہیے. دیر آر ٹو کائنڈ آف بزنس بیس. ون مے بی فار انسینٹیو فار دا انڈسٹریز, کہ اگر وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں تو ان کو کیا انسینٹیو دیا جائے گا, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. نمبر ٹو, اگر ان کو پنش کرنا ہے تو ان کی پنشمنٹ ایسا نہ ہو کہ وہ پینٹس ہوں, وہ کہیں گے یار یہ تو پے کر ہی دیتے ہیں, کون انویسٹمنٹ پہ خرچ کرے. تو دس گوئنگ ٹو بی اے ویری اسٹرکٹ اسٹرنجنٹ رول ہونے چاہیے اس کے لیے, اور ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے.
اس کے علاوہ کوئی بزنس بیس آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے جس میں ہم پروفیٹیبل بزنس کی بات کریں. جس طرح ابھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی پاور ویسٹ ٹو انرجی کی جا سکتی ہے, بہت سارے ویلیو ایڈیشن کے کام کیے جا سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے, کیونکہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نتھنگ از ویسٹ, ایوری تھنگ از آف یوزیبل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ویسٹ کو ویلیو ایڈیشن کریں, اس کو یوزیبل بنائیں. اپنے کوسٹل ایریا کا میری یہ پرسنل سی ریکویسٹ ہے اپنے سارے ناظرین کے ساتھ کہ آئندہ جب کوسٹ پہ جائیں تو جا کے وہاں یہ فیل کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہمارا اوشن ہے, یہ کوسٹ ہماری کوسٹ ہے. اور جب تک ہم اس میں اپنی اونرشپ نہیں ڈالیں گے, جب تک ہم اسے اون نہیں کریں گے, ہم کسی پرابلم کا سلوشن نہیں کر سکتے. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ خاص طور سے اکیڈمک انسٹیٹیوشن, پلیز دوبارہ سے بیسک ریسرچ شروع کریے, ڈیٹا بینک بنائیے. ہم جب یہ کہتے ہیں کراچی جو ہے, سوری میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے, کہ موسٹ ان لیویبل سٹی ہے, تو اس کو لیویبل بنانے کے لیے ڈیٹا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کوئی ریلیٹیو نمبرز کے ساتھ بات کریں اور پروف کریں کہ شاید ایسا نہیں ہے. اللہ حافظ آج کے لیے.